हाय एंड अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फैमिली। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, सेहत में होंगे और अल्लाह के करम से प्रोटेक्टेड होंगे। अच्छा जी, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी एक बड़ा ही स्केरी इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले। मेरा एक्सीडेंट हो गया चलते हुए रोड के ऊपर। यहाँ पे पेडेस्ट्रियन वॉक है, उसके ऊपर चलते हुए मुझे कार ने आके हिट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी। और बहुत स्केरी इंसिडेंट था, पर मैं आपके साथ वो सारा शेयर करूँगी। और मुझे लगता है कि वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस इंसिडेंट के थ्रू मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि यहाँ पे कनाडा में क्या सिस्टम है पेडेस्ट्रियन वॉकिंग का। उसके अलावा अगर आपका इस तरह का कोई एक्सीडेंट हो जाए जहाँ पे आपको कोई कार हिट कर जाए या कोई व्हीकल आपको हिट कर जाए तो उसका क्या प्रोसेस होता है और उसके बाद क्या होता है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ मैं कवर करूँगी इस व्लॉग में इंशाल्लाह। होपफुली आपको थोड़ा सा इसमें से इंफॉर्मेशन भी मिल सके और थोड़ा सा मैसेज भी मिल सके। तो आज से कुछ दिन पहले ऑलमोस्ट अ वीक अगो मैं घर के बाहर अपने वॉक कर रही थी। यूजुअली मैं शाम को निकलती हूँ वॉक करने के लिए और यहाँ पे पेडेस्ट्रियन वॉकवेज हैं जो कि स्पेशली बने हुए हैं ताकि पेडेस्ट्रियंस वहाँ पे वॉक कर सकें। पेडेस्ट्रियंस जो हैं वो सड़क के ऊपर नहीं चल सकते, उन वॉकवेज के ऊपर उनको चलना होता है, वो उनके डेजिग्नेटेड एरिया होता है चलने के लिए। तो मैं वहाँ से वॉक करती थी, शाम को जा रही थी और एक मस्जिद है वहाँ पे, उसके सामने से मेरा रास्ता जो है उसके सामने से गुजरता है। मैं वहाँ मस्जिद के सामने पेडेस्ट्रियन वॉक पे वॉक करती हुई जा रही थी। तो मैंने एकदम से देखा अपनी राइट साइड पे कि एक बड़ी सी गाड़ी बहुत तेज़ी से अंदर आ रही थी, मस्जिद में एंटर हो रही थी। मेरा ख्याल है उस टाइम शायद मगरिब की अजान होने वाली थी। बड़ी तेज़ी से वो एंटर हुई और उनके अंदर जो साहब थे वो ऑलमोस्ट 70-75 ईयर्स के वो ज़ईफ़ इंसान थे और उन्होंने बड़ी तेज़ी से वो कार अंदर लाए और जैसे ही मैंने देखा अपने राइट साइड पे तब तक वो कार मुझे हिट कर गई। शुक्र है कि मैंने फ़ौरन अपनी टांगें, पहले ही जैसे मेरा रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, मैंने अपनी टांगें पीछे करके अपने हाथ जो थे वो गाड़ी की तरफ मैंने हिट किए ताकि उनको आवाज़ आए। तो उस आवाज़ से उन्होंने गाड़ी की ब्रेक लगाई, बट जब उन्होंने ब्रेक लगाई तब तक वो कार मुझे हिट कर चुकी थी मेरी टांग पे और उसके प्रेशर की वजह से मैं जाके अपनी लेफ़्ट हैंड साइड पे गिरी ज़मीन के ऊपर। और शुक्र है उन्होंने ब्रेक उस टाइम हिट कर दी थी तो कार मेरे ऊपर नहीं चढ़ी, मगर मेरा ये जो राइट बाजू है पूरा और ये मेरी फिंगर्स जो हैं, स्पेशली ये 2 फिंगर्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा हिट हुई उनके गाड़ी के बम्पर से, प्रेशर से। अभी भी मुझे हफ़्ता ऑलमोस्ट हो गया है और इस राइट ये जो मेरी फिंगर है इसमें मुझे पेन है काफ़ी ज़्यादा। ये अभी भी पूरी तरीके से मैं मूव नहीं कर सकती सही से। उसके अलावा मेरी टांग पे शुक्र है घुटने के ऊपर नहीं लगी, घुटने से बिल्कुल ऊपर आके मुझे हिट की तो ब्रूजेस पड़ गए थे, बचत हो गई, मेरा कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा हेड नहीं हिट किया, पीछे गेट था। सारा प्रेशर मेरे लेफ़्ट शोल्डर पे आया है और इसमें अभी भी मुझे काफ़ी पेन है पूरी बैक में। तो यहाँ पे भी मुझे हिट हुआ, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जान बच गई। तो वो रात जो थी हमारे लिए बहुत स्केरी रात थी और मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगी कि हुआ क्या। तो उस टाइम उस दौरान जब मैं वॉक कर रही थी तो मैंने अपने हेडफोन्स लगाए थे, मैं अपनी अम्मी से बात कर रही थी, पाकिस्तान में मामा से बात कर रही थी, फ़ोन मेरी पॉकेट में था। तो अनफॉर्चुनेटली मेरी अम्मी ने वो सारा सिनेरियो सुन लिया क्योंकि वो जब गाड़ी ने स्क्रीच मारी और मुझे हिट किया और मैं गिर गई, मेरी सारी चीखें सब मेरी मामा ने उस टाइम लाइव सुन ली और मेरा फ़ोन भी ज़मीन पे गिर गया। तो उनके लिए आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि उनकी क्या हालत हुई होगी उस टाइम पे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शॉक में चली गई और अभी भी काफ़ी दिन हो गए और वो उस इंसिडेंट को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा उसके रही। बाद सबसे पहले इनकी अम्मी ने मुझे कॉल की और वो बहुत पैनिक थी तो मैं भी पैनिक हो गया। उन्होंने मुझे बोला कि जी अनम को कुछ हो गया है क्योंकि और उनको उस टाइम पता नहीं पता था नहीं कि था क्या क्या, हुआ और है मुझे सिर्फ। भी नहीं पता था कि क्या हाँ हुआ है। और दूसरी तरफ अनम की कॉल भी मुझे आ गई, पर अनम उस वक्त बहुत पेन में थी और रो रही थी। हाँ जी। और ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि हुआ क्या था। वो अंकल पहले तो ऑफ कोर्स थोड़े शॉक में आ गए, वो गाड़ी से ही नहीं उतर रहे थे। उसके बाद काफ़ी लोग जमा हो गए वहाँ पे, जो लोग आए हुए थे मस्जिद के करीब वो सब जमा हो गए। तो वो अंकल उतरे, मगर उन अंकल ने मुझसे पहली चीज़ जो कही वो मेरे लिए बड़ी शॉकिंग थी। उन्होंने बजाय कि ये पूछने के कि मैं कैसी हूँ या मुझे कहीं चोट तो नहीं लगी, उन्होंने मुझे कहा आप यहाँ वॉक क्यों कर रही थी।
تو وہ بڑا ہی میرے لیے ایک شاکنگ اس ٹائم کامنٹ تھا، کیونکہ میں واک وے پہ چل رہی تھی، پیڈسٹرین واک وے پہ، اور وہاں پہ سٹاپ کا سائن بھی لگا ہوا تھا. یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں ابھی ویڈیو میں کہ یہ دیکھیں، یہ مسجد کے سامنے سٹاپ کا سائن لگا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ انٹر اور ایگزٹ ہونے والی گاڑیوں کو یہاں پہ سٹاپ کر کے انٹر ہونا ہے. اور وہ انکل اتنی تیزی سے انٹر ہوئے، انہوں نے سٹاپ تو کیا، انہوں نے اپنی کار بھی سلو نہیں کی، اور انہوں نے تب بریک ماری جب مجھے آلریڈی ہٹ کر چکی تھی کار. وہ میرے لیے ایک بڑی شاکنگ انسیڈنٹ تھا. اس کے علاوہ وہاں پہ جتنے وہاں پہ مرد حضرات کھڑے ہوئے تھے، ان میں سے کسی نے میری مدد کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ مجھے اٹھانے کی کوشش کی، نہ کسی نے پوچھا کہ آپ ٹھیک ہیں کہ نہیں. تو اگین یہ بڑا میرے لیے ایک بہت ہی ڈسٹربنگ واقعہ تھا. اور میں ابھی بھی کبھی کبھی سوچتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ یار انسانیت کہاں ہے. مطلب میں نہیں سمجھتی تھی کہ کینیڈا میں آپ کو اس طرح اگر آپ کو ہٹ کر جائے گاڑی تو اس طرح کا لوگوں کا بیہیویئر ہوگا. بٹ میری ریالٹی یہی تھی وہاں پہ کہ مجھے کسی نے نہیں پوچھا. تو پھر آف کورس مجھے مسٹر حبی کو فوراً کال کرنی تھی. میں نے پہلے اپنی ماما کو کال کر کے بتایا کہ میں ٹھیک ہوں، میں زندہ ہوں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ اس ٹائم بالکل ان کے لیے قیامت کا سما ہوگا اس ٹائم. سیکنڈ کال میں نے مسٹر حبی کو کی اور میں نے کہا کہ میں اس طرح میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں زمین پہ ہوں. میرا یہ بازو بالکل جو تھا نا اس ٹائم سن ہو گیا تھا، کیونکہ اس پہ کافی پریشر سے لگی تھی گاڑی. تو مسٹر ابھی اس ٹائم آپ کے کیا ایموشنز تھے، کیا فیلنگز تھی اس ٹائم آپ کی؟ بس یہی سمجھ لیں جو آپ کی امی کی تھی. میرے لیے بھی بہت ایک قیامت سے کم وہ نہیں موقع تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں. پر میں نے پھر اپنے امی ابو کو کال کیا، کیونکہ وہ اس وقت انم سے تھوڑے نزدیک تھے. تو ان کو میں نے کال کیا تو وہ تو اسی وقت نکل گئے، اور وہ شکر ہے کہ وہ شاید 5 منٹ سے پہلے ودن 5 منٹس پھر امی ابو آ گئے تھے کار میں، تو مجھے تھوڑا سا حوصلہ ہو گیا تھا. ابھی پھر آپ نے فوراً جو تھا آپ نے ایک سٹیپ لیا، کیونکہ یہاں پہ جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ کو یہ سٹیپ لینا بڑا ضروری ہوتا ہے. وہ کیا تھا؟ تھوڑا سا لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں کہ اگر آپ کو اس طرح سڑک پہ ہٹ ہو جائے، جو نیو کمرز ہیں کینیڈا میں، ان کے لیے تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کے کیا رائٹس ہیں اور آپ کیا کر سکتے ہیں جب آپ کو اس طرح سے کوئی ایکسیڈنٹ میں آپ انوالو ہو جائیں. تو سب سے پہلے آف کورس اگر آپ کو پتہ ہی ہوگا 911 کال کرنی ہے. تو یہ 911 کال کرنے کے بعد آپ کی جو کال ہے وہ پولیس اسٹیشن میں نہیں، وہ ڈسپیچ ٹیم کو جاتی ہے. اور وہ جو وہاں پہ ڈسپیچ ٹیم والے ہوتے ہیں وہ کافی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. وہ آپ سے پوری سچویشن کے بارے میں ڈفرینٹ کوشچنس پوچھتے ہیں کہ کوئی گاڑی میں پھنس تو نہیں گیا، کوئی بلیڈنگ تو نہیں ہو رہی، کوئی انکانشیس تو نہیں ہو گیا. اس حساب سے پھر وہ ساتھ ساتھ آپ کے آنسرز لکھتے ہیں، اور ایک ساتھ وہ اگر ضرورت ہے تو فائر ڈپارٹمنٹ، ایمبولینس اور پولیس کو ایک ساتھ میسج سب کو جاتا ہے. ٹپکلی 3 ڈپارٹمنٹس کو وہ انفارم کرتے ہیں. سب سے پہلے فائر ڈپارٹمنٹ کو، دوسرا وہ پیرامیڈکس کو بھیجتے ہیں دیکھنے کے لیے آن دا اسپاٹ ان سین پہ کہ کوئی انجری زیادہ تو نہیں ہو گئی، اور تیسرا ساتھ پولیس بھی آتی ہے. تو آپ سے انہوں نے کیا کوسچنز کیے تھے ٹو ریلیز دا ڈسپیچ؟ کوسچن جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جی کوئی آپ کی جو وائف ہیں وہ گاڑی میں اسٹک تو نہیں ہو گئی، یا وہ بریتھ کر رہی ہیں، تو بلیڈنگ ہو رہی ہے کہ نہیں، کیوں. تو اس وقت جب انہوں نے بتایا تو ان کو پھر میں نے ایڈریس کنوے کیا، اور انہوں نے فوراً ڈسپیچ والوں نے میسج بھیجا، اور سب سے پہلے فائر جو بریگیڈ والے تھے سب سے پہلے وہی پہنچے تھے. اچھا، اب ہوا یہ کہ جیسے ہی پھر انہوں نے کال کی تو ود ان 2-3 منٹس جو ہے وہاں پہ فائر بریگیڈ آ گئی. تو یہ کینیڈا کا سسٹم ایٹ لیسٹ ٹورانٹو میں بہت ہی زبردست سسٹم ہے کہ وہاں پہ فوراً آپ کی ود ان 2 منٹس آپ کی ساری ڈسپیچ ٹیمز آ جاتی ہیں. سو فائر بریگیڈ آ گئے، اور جو فائر بریگیڈ والے تھے وہ بیسکلی تھوڑے بہت ٹرینڈ تھے ٹو انڈرسٹینڈ کہ مجھے کہاں کہاں انجری ہوئی ہے. تو انہوں نے میری تھوڑی سی موومنٹ دیکھی بازو کی، وہ یہ چیک کر رہے تھے کہ کوئی فریکچر تو نہیں ہوا. تو میرے شولڈر میں تو الحمدللہ کوئی مجھے اتنی زیادہ مین پین نہیں تھی، مگر یہ میرے ہاتھ میں، رسٹ میں اور یہ میری فنگرز میں مجھے کافی زیادہ پین تھی. تو انہوں نے پھر اس لحاظ سے فوراً پیرامیڈکس سے بھی بات کی کہ بھئی اس کو چیک اپ کی ضرورت ہے اس ٹائم. تو ود ان آئی تھنک 1 منٹ اور 2 منٹس پیرامیڈکس آ گئے. ان لوگوں میں بہت زیادہ انسانیت ہے، کیونکہ انہوں نے بڑے طریقے سے، بڑے پیار سے، بہت ایمپتھی کے ساتھ مجھے ٹریٹ کیا. وہ پیرامیڈکس میں 2 خواتین تھیں، وہ آئیں، وہ مجھے اندر لے کے گئیں، انہوں نے مجھے تھوڑا سا ریلیکس کیا. سب سے پہلے انہوں نے میرا سر چیک کیا کہ میرے سر پہ تو کوئی چوٹ نہیں لگی. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کوئی ہیڈ انجری تو نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد انہوں نے میرا بلڈ پریشر چیک کیا، میرا فیور چیک کیا. اس کے بعد انہوں نے پھر میرے ہاتھ کی موومنٹ چیک کی. انہوں نے میرے سے سارا پوچھا
کہ آپ کس طرح مطلب یہ سارا انسیڈنٹ ہوا، وہ ساری ڈیٹیلز انہوں نے میرے سے لیں. اس کے بعد انہوں نے، کیونکہ مجھے پین بہت زیادہ تھی، اور انہوں نے پھر وہ فوراً ڈائگنوز کر لیتے ہیں جی کہ اس بندے کو اب ایکس رے کی ضرورت ہے کہ نہیں. تو انہیں لگا کہ اس کو ایکس رے کی ضرورت ہے، کیونکہ میری یہ فنگر جو تھی نا وہ بالکل نہیں ہل رہی تھی، اور وہ ایسے تھوڑی بینڈ سی ہوئی تھی اور صحیح نہیں چل رہی تھی. تو پھر انہوں نے مجھے پین کلرز دیے فوراً، اور وہ مجھے پھر ایمرجنسی میں لے گئے. پولیس جو تھی وہ پھر جن صاحب سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے میرا خیال ہے وہ ان سے کنورسیٹ کری تھی. میں تو پیرامیڈک کی وین میں تھی. تو مسٹر ابھی آپ تھوڑا سا بتا دیں کہ کیا ہو رہا تھا بیہائنڈ دا سین جب میں وین میں تھی. تو پولیس والوں نے سب سے پہلے تو ان صاحب کا ڈرائیور لائسنس مانگا تھا، اور میرے خیال سے اور ان سے پوچھا کہ کیا سچویشن ہوئی. پھر وہ میرے پاس آئے، انہوں نے مجھ سے بھی پوچھا، پر میں نے ان کو بتایا کہ اس وقت میں جو تھا وہ وہاں پہ نہیں تھا، تو پورا انسیڈنٹ میں نے نہیں دیکھا. لیکن پھر ایک صاحب اور بھی تھے مسجد میں، وہ شاید وہاں کے کیئر ٹیکر بھی تھے، انہوں نے بتایا پولیس کو کہ ہمارے کیمراز جو ہیں انٹرنس پہ لگے ہوئے ہیں، تو یہ سارا انسیڈنٹ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو جو ہے وہ ویڈیو ٹیپ دے دیں گے تاکہ وہ پورا انسیڈنٹ دیکھ سکیں. اچھا، ایک اور بھی چیز یہاں پہ بڑی اچھی ہے کہ یہاں پہ آپ کو آلموسٹ ہر سگنل پہ کراس واکنگز پہ کیمراز لگے ہوئے ہیں. مسجد کے اپنے باہر بھی کیمراز لگے ہوئے ہیں، تو وہ آپ جو ہے ساری ریکارڈنگ دیکھ سکتے ہیں. اور وہ جو مسجد کی ایڈمن تھی وہ یہی کہہ رہی تھی کہ آپ پریشان نہ ہو، ہمارے پاس ساری ریکارڈنگ ہے اس پورے انسیڈنٹ کی. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ آپ کا ڈرائیور لائسنس لے لیتے ہیں اور وہ اس کی رپورٹ لکھتے ہیں، اور اس سے پھر اس نے ایکسیڈنٹ کیا ہوتا ہے، جس نے ہٹ کیا ہوتا ہے، وہ پھر ان کے ڈرائیونگ ریکارڈ میں جاتی ہے. اور اس کے بعد کافی امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں جو کہ ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی ابھی بات کریں گے. اس کے علاوہ جس بندے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ نے ان کے بارے میں کمپلین لکھوانی ہے کہ نہیں لکھوانی. جب آپ کمپلین لکھوا لیتے ہیں تو وہ پھر ایک لائر کے پاس کیس چلا جاتا ہے، اور پھر آپ ایکچولی اپنا کیس لڑ سکتے ہیں اور آپ ڈیمیجز کلیم کر سکتے ہیں. جس بندے نے یا جس پارٹی نے آپ کا ایکسیڈنٹ کیا ہوتا ہے آپ ان سے مانیٹری ڈیمیجز کلیم کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ مانیٹری ڈیمیجز کافی زیادہ ہوتے ہیں ڈپینڈنگ آن کہ آپ کو کتنا ہٹ کیا ہے، کیا امپیکٹ آیا ہے اس ایکسیڈنٹ کا. اچھا، اس ٹائم پھر جب میں پیرامیڈک کی وین میں تھی تو پولیس میرے پاس آئی اور انہوں نے مجھ سے پوچھا. پہلے تو انہوں نے میرے ساتھ ایمپتھائز کیا، انہوں نے مجھے کہا کہ وی آر ویری سوری کہ آپ کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، اور آئی ہوپ کہ آپ ٹھیک فیل کر رہی ہوں گی. بڑی انہوں نے نا تسلی دی، اور یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی کہ دیکھیں یہ انسانیت رنگ، نسل اور مذہب سے نہیں آتی. شاید آپ کسی انسان کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو آپ کا پہلا رسپانس یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس سے پوچھیں کہ وہ ٹھیک ہیں کہ کیسے ہیں. تو انہوں نے سب سے پہلے میرے سے یہ پوچھا کہ آپ ٹھیک ہیں، آپ کو کہاں چوٹ آئی ہے. بڑے پیار سے، تمیز سے انہوں نے میرے سے بات کی. پھر انہوں نے میرے سے پوچھا کہ آپ ان صاحب کے خلاف کمپلین لکھوانا چاہتی ہیں کہ نہیں. اس ٹائم ایک بڑی عجیب سی چیز ہوئی میرے ساتھ. میں جب پیرامیڈک وین میں بیٹھی ہوئی تھی، شاید میری یہ کیفیت لوگ ریلیٹ نہ کر سکیں، سمجھ نہ سکیں، پر میں کوشش کروں گی ایکسپلین کرنے کی. اس ٹائم مجھے صرف ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ یا اللہ تو نے میری زندگی بخش دی. کیونکہ ایک سپلٹ سیکنڈ کے لیے جب وہ کار میری طرف آ رہی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ آج میں نہیں بچوں گی، کیونکہ وہ بہت سپیڈ میں آ رہے تھے. تو میں اس ٹائم بس صرف یہ چیز ریئلائز کری تھی کہ میں زندہ بچ گئی ہوں، اور میں صحیح سلامت اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہوں، اور میں چل کے پیرامیڈک وین میں چلی گئی. تو میرا دل اس ٹائم اس چیز پہ اتنا شکر گزار تھا کہ جب وہ پولیس والا آیا میرے سے اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے ان کے خلاف کمپلین لکھوانی ہے کہ نہیں. میرے دل میں پتہ نہیں ایک عجیب سا نا رحم آ گیا، اور میں نے کہا کہ یار یہ اتنے بوڑھے ہیں، یہ ضعیف ہیں، اور ان کے ساتھ اس ٹائم کوئی بھی نہیں ہے. تو اگر میں نے کمپلین ان کے خلاف لکھوا دی تو ہو سکتا ہے کہ ان کو بہت سے ڈیمیجز پے کرنے پڑ جائیں، اور ہو سکتا ہے ان کو کورٹ کچہری کے چکر، پولیس کے چکر وہ تو لگنے تھے. تو میں نے اس ٹائم یہ بھی نہیں سوچا کہ اگر میرا کوئی فریکچر نکل آیا تو میں کیا کروں گی، کیونکہ اس کیس میں پھر ساری کاسٹ مجھے خود بیئر کرنی پڑتی. اگر مجھے تھیراپی کی ضرورت ہوتی، فزیو تھیراپی کی یا کچھ، تو وہ سب کاسٹ میرے انڈر آنی تھی. اگر میں کمپلین لکھوا دیتی تو وہ کاسٹ ساری ان کی انشورنس نے، وہ جو صاحب تھے ان کی انشورنس کو کور کرنی تھی، مگر ان کے لیے پھر وہ بہت بڑا مسئلہ بن جاتا. تو مجھے نہیں پتا اس ٹائم میرے ذہن میں یہ بات کیوں آئی، اور مجھے بڑے لوگوں نے بعد میں کہا بھی انم تمہیں کمپلین لکھوانی چاہیے تھی.
مگر اس ٹائم میں نے ان کے خلاف کمپلین نہیں رکھوائی اور میرے دل میں بس یہ آیا کہ انم تم نہ معاف کر دو, تم چھوڑ دو اس چیز کو, کیونکہ وہ کافی ضعیف تھے اور بس میں صرف اس چیز پہ خوش تھی کہ میری زندگی بچ گئی ہے اور مجھے کوئی سر پہ چوٹ نہیں لگی اور میں زندہ سلامت اپنی سینسز میں. اچھا جی, پھر پیرامیڈکس مجھے ایمرجنسی میں لے گئے اور مسٹر حبیب پھر آپ کے ساتھ پیچھے کیا کارروائی کر رہے تھے وہ جو پولیس تھی وہاں پہ؟ بس خیر جیسے آپ نے انم نے بتایا کہ اس نے ان کے خلاف کیس نہیں کیا, تو پولیس نے مجھے بس اتنا کہا کہ رپورٹ تو ہمیں پھر بھی لکھنی ہے کیونکہ ان کی انشورنس پہ جائے گی, جائے گی, موسٹ لائکلی اب وہ ڈرائیو نہیں کر پائیں گے. آئی تھنک ان کی ڈرائیونگ کے لیے ان کی آئی سائٹ کا ٹیسٹ کرنا بہت ضروری تھا, کیونکہ وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا صحیح. تو یوزلی یہاں پہ اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ یا تو ڈرائیو نہ کریں, کسی سے ہیلپ لیں, یا اگر آپ ڈرائیو کر بھی رہے ہیں کسی مجبوری میں تو آپ جو یہاں کے ٹریفک رولز ہیں ان کی پابندی کریں, لیکن پہلے اپنی آئی سائٹ ضرور چیک کرائیں, اپنی آئی سائٹ ضرور چیک کرائیں, کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے. اگر خدا نہ خواستہ کل کو میری جان چلی جاتی ہے, کسی اور کی جان چلی جاتی, تو صرف آپ میرا نقصان نہ کرتے بلکہ میرے سے ایسوسیٹڈ جتنے لوگ ہیں, میرے ماں باپ پاکستان میں, میرے امی ابو یہاں پہ, میرے بہن بھائی, مسٹر حبی اور سب لوگ, آپ ایک بندے کا ایکسیڈنٹ نہیں کرتے, آپ اس کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں ان سب کا ایکسیڈنٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ سب امپیکٹ ہوتے ہیں. کیونکہ ڈرائیونگ جو ہے وہ ایک رسپانسبلٹی ہے, تو جب آپ روڈ پہ اترتے ہیں تو یو آر رسپانسبل فار ادر پیپلز لائف ایز ویل. بالکل, آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد میرا سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ میرے اس انسیڈنٹ سے ایک میسج سب کو چلا جائے کہ اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ کا پریویلیج ہے تو پلیز بی رسپانسبل. جب بھی ڈرائیو کریں پلیز پیڈسٹرینس کا خیال رکھیں, اپنے ارد گرد گاڑیوں کا دھیان رکھیں اور اوور سپیڈنگ مت کریں پلیز, کیونکہ یہ کسی کی جان لے سکتی ہے اور جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ صرف اس بندے کی نہیں, اس کی پوری فیملی کو امپیکٹ کر سکتی ہے اور آگے آنے والی بہت سارے سالوں کے لیے ان کو امپیکٹ کر سکتی ہے. تو جی بس اس ویڈیو کے حوالے سے میں یہی میسج دینا چاہتی تھی. اور ایک اور چھوٹی سی بات اگر میں کہہ سکوں تو وہ یہ ہے کہ انسانیت ایک بہت بڑا رشتہ ہے. اگر آپ کسی کو پین میں دیکھیں تو کوشش کریں کہ آپ سے جو اچھا ہو سکتا ہے آپ وہ کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کے ان کی مدد میں کود جائیں, کیونکہ یہاں پہ آپ کو تھوڑا دھیان بھی رکھنا پڑتا ہے کہ آپ اننیسیسریلی انٹرفیئر نہ کریں. تو جی یہ تو تھا ایکسیڈنٹ کا جو سارا سینیریو تھا, وہ ہم نے آپ سے شیئر کیا کیونکہ آپ ہماری بیوٹیفل فیملی ہیں, اپنی لائف کی اپڈیٹس ہم آپ سے شیئر کرتے رہتے ہیں. اور شکر الحمدللہ ونس اگین کہ میں بالکل اب سیف ہوں, میں ٹھیک ہوں. تو اب اس کے بعد ایک اور بہت میجر اپڈیٹ ہے جو ہم نے آپ سے شیئر کرنی ہے, وہ ہماری لائف کی اپڈیٹ ہے, میری اور مسٹر حبی کی لائف سے ریلیٹڈ ہے, اور انشاءاللہ وہ اپڈیٹ ہم آپ سے شیئر کریں گے ان دا نیکسٹ ولاگ. تو کیپ واچنگ مائی چینل, ڈو سبسکرائب ٹو مائی چینل, کیونکہ اس چینل پہ میں کینیڈا سے ریلیٹڈ بہت سی انفارمیٹیو اور فن چیزیں آپ سے شیئر کرتی رہتی ہوں, اور آف کورس اپنے لائف ولاگز بھی آپ سے شیئر کرتی ہوں. تو جی یہ تھا آج کا ولاگ. اگلا ولاگ ضرور دیکھیے گا کیونکہ اس میں ہم اپنی میجر لائف اپڈیٹ شیئر کرنے والے ہیں انشاءاللہ. اینڈ آئی ہوپ آپ سب سیف رہیں, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا خیال رکھیں, اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں, کیونکہ انسانیت بہت بڑا رشتہ ہے, بہت بڑا رشتہ ہے. تو اللہ میاں آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, سب کو سیف رکھے. یہاں پہ میں اب آپ سے لوں گی اللہ حافظ, ولاگ کا اینڈ کریں گے. اپنا خیال رکھیں, انشاءاللہ آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ ولاگ. اللہ حافظ.